मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। से हुई थी कि मुशरिकीन के एतराज़ात, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात थे। एक एतराज़ ये था कि इनके पास बागात क्यों नहीं है, यानी ये गरीब क्यों है। दूसरा एतराज़ ये था कि इनके साथ फरिश्ते क्यों नहीं हैं। और तीसरा एतराज़ ये था कि ये बशरियत में क्यों कामिल हैं, इनमें बशर वाले लवाजिमात क्यों हैं। चलो दौलतमंद ना होते या इनके साथ कुछ अजाइबात ना होते जैसे फरिश्ते होते हैं, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन एक इंसानों वाले तो तमाम लवाजिमात हैं, इनके साथ खाते पीते क्यों हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ थे। अब एक अलग नौइयत का एतराज़ ये है कि अल्लाह को इसकी ज़रूरत ही क्या है कि पैगम्बरों को भेजे वो, यानी गोया मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बशर भी हैं और बशर होना नबी होना ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है, गरीब भी नबी हो सकता है, ये सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन अल्लाह ने ये किया क्यों है भाई? अल्लाह बग़ैर पैगम्बर के डायरेक्ट हमसे बात कर ले या डायरेक्ट फ़रिश्ता भेज दे, तो ताकि ये बहस में ही हम ना पढ़ें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर हैं या नहीं है, ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी। अभी तो दलाइल की दुनिया में पहले ये साबित करो कि ये अल्लाह के पैगम्बर हैं, फिर उसके बाद इनकी बात को फॉलो करो। तो अल्लाह डायरेक्ट हमसे बात क्यों नहीं करता और डायरेक्ट अल्लाह फ़रिश्ता क्यों नहीं भेज देता? ये एक अलग नौइयत का एतराज़ था, इसका कुरान ने ज़िक्र किया। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, वो लोग जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं है। ये अल्लाह ने इनकी इस सिफत को इसलिए हाईलाइट किया कि इस तरह के बेहुदा एतराज़ात वही लोग करते हैं जो आखिरत पर और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें ही नहीं है उनको। तो उनके मुँह में जो आए वो बक देते हैं, उनका ख्याल है कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने उनके इस इश्काल का गलत होना इसी आयत में साबित कर दिया कि इस इश्काल की वजह कोई दलील पर मबनी नहीं है, बल्कि इस इश्काल की वजह है बेफिक्री। जो आदमी बेफिक्रा होता है ना, वो मुंह फट होता है, वो जो मर्जी बोलता रहे, वो बस बोल के छोड़ देता है बात को कि देखें इसका क्या जवाब आता है, उसका मकसद तहकीक नहीं होती। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, उन लोगों ने कहा जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीदें ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने? लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, हम पर डायरेक्ट फ़रिश्ते नाजिल क्यों नहीं हो जाते। औ नरा रब्बना, या हम बराह रास्त अपने रब को देख क्यों नहीं लेते। वो गैब के पर्दों में छुपा हुआ क्यों है वो रब? अल्लाह फरमाते हैं लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, इन्होंने अपने आप को अपने दिल में बहुत बड़ा समझा है, यानी जो इनकी पोजीशन है ना, ये अपने आप को उस पोजीशन से बहुत ऊंचा समझ रहे हैं। वअतौ उतुवन कबीरा, और इन्होंने अपनी हुदूद से बहुत तजावुज़ किया, यानी इंसानियत की जो हुदूद हैं और इंसानियत की जो हैसियत है, ये अपने आप को उस हैसियत से बड़ा समझ रहे हैं। मैं एक मिसाल से इस आयत की तफसीर समझाता हूँ। किसी सदर या वज़ीर आज़म ने आपके पास पैगाम भेजा, या SHO साहब आए और उन्होंने कहा कि ये नोटिस है आपके लिए, आप ये दुकान खाली कर दें या ये कर दें। आप जवाब में कहें कि जी डायरेक्ट वज़ीर आज़म साहब मेरे पास क्यों नहीं आ जाते मुझे समझाने के लिए। तो वो SHO क्या कहेगा? भाई तेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वज़ीर आज़म तेरे घर पे चल के आए या सदर मुमलिकत तेरे घर पे चल के आए। हमेशा ऐसे काम सफ़ीरों से लिए जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का जो हम कलाम होना है ना, ज़ाहिर है इसके लिए मुक़र्रब फ़रिश्ते होंगे जो अल्लाह के नाइब बन के आएंगे। तो मुक़र्रब फ़रिश्तों की मुलाकातें अल्लाह ने सेलेक्टेड लोगों से करवाते हैं अल्लाह ताला, जो अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे पैगम्बर हैं या कोई वलीउल्लाह के साथ किसी फ़रिश्ते की मुलाकात हो जाए। आम लोगों को अल्लाह ताला इतना प्रोटोकॉल नहीं देते कि जो अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं वो जाके उन लोगों से हम कलाम हो। वजह उसकी है कि फ़रिश्ता इंसान की जिन्स में से नहीं है, एक अलग ही मखलूक है, उसका एक अलग ही निज़ाम है, उसका एक बिल्कुल एक अलग सेटअप है। तो वो जब इंसान से कलाम करेगा, या तो इंसान अपने आप को अमल के ज़रिए इस काबिल बनाए, फिर अल्लाह ताला उसके साथ मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात अल्लाह उसके साथ करना शुरू कर दे। यानी और मैं आसान मिसाल से समझाता हूँ। देखें, हम ये कहें, मैं ये बैठे बैठे कहूँ कि भाई अल्लाह ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे अल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, या अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम के इशारे से पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दी, तो मैं इस्लाम को जब मानूंगा जब मैं चाँद को यूँ इशारा करूँ और 2 टुकड़े हो जाएं। तो मुझे लोग क्या कहेंगे? भाई आप अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो। ये मोजज़े तो पैगम्बरों के साथ होते हैं, मुहय्यरुल उक़ूल जो वाक़यात है ना, जो अक़ल को हैरत ज़दा कर दें,
یہ تو پیغمبروں کے ساتھ یا کسی ولی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ 4 پرندے ذبح کریں، ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پہ ڈال دیں اور آواز مارے تو پرندے اڑ کے آ جائیں گے۔ اب کوئی شخص کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا ہے، تو میں بھی جب بھی اللہ پر ایمان لے کر آؤں گا، جب میں بھی ایسا کروں اور مرغوں کو ذبح کر کے کنارے پہ رکھوں اور وہ میری آواز سے آ جائیں، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی وہ اللہ کے خلیل تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو اللہ پر بہت یقین پہلے سے ہی تھا، وہ تو اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ عام لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوتے، نارمل اصول یہی ہے کہ دلائل کو دیکھو اور اس کے بعد ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے۔ تو فرشتوں کا آنا یہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے، کرامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کرامت اور معجزہ یہ پیغمبروں کے ساتھ یا کسی ولی اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نارمل لوگوں کو اللہ فرشتے نہیں دکھاتے۔ یعنی ایک اشکال ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فرشتہ اللہ کسی کے ہاں بھیجے سمجھانے کے لیے تو اس کے لیے بہت عالی مقام ہونا چاہیے انسان کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان کو جب اللہ نے انسانوں میں بھیج دیا اور انسانوں کو اتنا پروٹوکول دیا کہ اپنے خاص پیغمبر کو بھیجا، تو اللہ فرشتہ ہی بھیج دیتے۔ اس اشکال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ انسان کا کسی انسان میں آنا یہ کوئی محیر العقل واقعہ نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے انسان انسانوں کو سمجھاتے ہیں جا کے، لیکن فرشتے کا انسانوں میں آ کے بات کرنا، اس کے لیے انسان میں کوئی خاص قابلیت ہوگی تو اللہ اس کو ایسا پروٹوکول دے گا، ورنہ ادروائز عام انسان ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ ان کو ایسے معجزے اور کرامتیں دکھائے۔ عام انسانوں کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہوتے، عام انسان فطرت کے عام اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور جو نیچر کے اصول ہیں، لاز ہیں، انہی کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان چاہے کہ ایک عام عورت چاہے کہ مجھے بغیر شوہر کے بیٹا مل جائے تو نہیں ملے گا، لیکن مریم کو اللہ نے اپنی قدرت سے دے دیا کیونکہ وہ عام انسانوں سے بلند خاتون تھی، وہ اللہ کی خاص مقرب بندی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کی یہ چاہت ہے کہ ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ قرآن نے اشکال کا ایک جواب دیا ہے، یعنی کہ فرشتے کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا۔ مطلب یہی نہیں کہ صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے فرشتے کو نہیں بھیجا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ زمین میں فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ انسان فرشتوں کو فالو نہیں کرتا، انسان کو لیڈر مانتا ہے، تو یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اللہ نے انسان کی اس نیچر کا خیال کیا، اگر فرشتہ نبی بن کے آتا اور فرشتہ پیغمبر بن کے آتا تو انسانیت اس کو فالو نہیں کرتی، ایمان تو لے آتی، ہو سکتا ہے ایمان لے آتی، ہاں بھئی ہمارے پیغمبر ہے، لیکن فالو نہیں کرنا تھا انہوں نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، انہوں نے روزے رکھ کے کون سا کوئی کمال کر دیا، اور انہوں نے برائیوں سے بچ کے کون سا کمال کر دیا، ان کے ساتھ تو کوئی خواہشات ہی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے تو قرآن نے کہا کہ اگر فرشتہ آتا انسانی شکل میں تو لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ بھی ہے قرآن میں، تو پھر یہ اس بحث میں پڑ جاتے کہ یہ فرشتہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری علامتیں ساری اس میں انسانوں والی ہوتی، تو اس لیے اللہ نے یہ چیپٹر ہی کلوز کیا کہ انسان ہو تو انسان ہی پیغمبر بن کے آئیں گے اور ان کو تم نے فالو کرنا ہے، اور تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہوگا ہم ان کو کیسے فالو کریں، بھائی یہ تو ان کے ساتھ تو خواہشات ہی نہیں ہے، نہ بھائی خواہشات ان کے ساتھ بھی ہیں اور ضرورتیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انسانیت کی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کیا انہوں نے۔ تو جب فرشتے کا آنا بھی ان کی حیثیت نہیں ہے تو خدا کو دیکھنا کہاں سے ہے، تو اللہ کو براہ راست کیسے دیکھیں گے یہ؟ تو یہ اتنے یعنی اپنے آپ کو اتنا تکبر کر رہے ہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ خدا خود زمین پہ اتر کے ان کو سمجھائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں رہا مسئلہ فرشتوں کو دیکھنے کا تو ہم تمہیں دکھا دیں گے فرشتے، لیکن جب تم فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو اس دن تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اس دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، یعنی تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، لیکن جس وقت ہوگا اس وقت وہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرشتے عذاب کے فرشتے ہوں گے، وہ رحمت کے فرشتے یا اللہ کا پیغام لانے والے فرشتے نہیں ہوں گے۔ وہ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ،
تو جس دن ایسا ہوگا اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی للمجرمین، مجرمین کے لیے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ کہیں گے دور کرو ان کو، دور کرو ہم سے، درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالو، روکو ان کو یہاں آنے سے، ان فرشتوں کو۔ آج تم کہہ رہے ہو فرشتہ دکھاؤ، جب دیکھو گے تو کہو گے کہ بھائی ہمیں مت دکھاؤ یہ فرشتہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے، یعنی عمل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ان کے عمل کو ہم ایک اڑتی ہوئی غبار بنا دیں گے۔ یہ بکھری ہوئی غبار کنایا ہے بے وزن ہونے سے، جو بکھری ہوئی غبار ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ نہ اس کا کوئی ویٹ ہوتا ہے، لیکن پھیلی بھی بہت ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کے جو اچھے اعمال تھے کافروں کے، جو آخرت کے منکر ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ کہیں گے کہ دیکھو توحید اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، بکھری ہوئی غبار ہے۔ کچھ یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، کچھ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے، تو بکھری ہوئی غبار ہے۔ اس میں وزن پیدا ہوتا خدا پر ایمان لانے سے۔ ایمان تم نہیں لے کر آئے، جو بنانے والا ہے اسی کو تم نے نہیں مانا، تو اتنا بڑا ظلم کیا تم نے کہ تم احسان فراموش ہو۔ اب یہ چھوٹے موٹے احسان اس بڑی ناشکری کے بدلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی ہم اعمال کی طرف آئیں گے تو جنت والے لوگ خیر مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی بہتر، یعنی جنت چونکہ آرام کی جگہ ہے۔ آرام کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں نیند آتی ہے، سوتے ہیں لوگ، جنت میں نیند نہیں ہے، کیونکہ وہ تھکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے نیند آئے۔ تو جنت میں تو ہمیشہ سکون ہی رہے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چونکہ دنیا کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو دنیا میں آرام گاہ کو قیلولے کی جگہ کہا جاتا ہے، مستقر کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اس لیے ہم سے ہمارے زبان میں بات کر کے ہمیں سمجھایا کہ دنیا میں تم مقیل تلاش کرتے ہو سونے کی جگہ، تو جنت جو ہے وہ آرام کی اچھی جگہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اب حساب و کتاب شروع کیسے ہوگا؟ جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے، یعنی بادلوں کے اوپر سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، تنزیلا، خوب نازل کرنا، یعنی خوب کثرت سے فرشتے نازل ہوں گے، جو حساب و کتاب کے فرشتے ہوں گے، جو عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، بادشاہت اس دن برحق ہوگی، صرف رحمان کی ہوگی، یعنی جس دن فرشتوں کا نزول ہوگا تو اس دن پھر تمہاری نہیں چلے گی، اس دن تو صرف اللہ کی چلے گی۔ آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ نے دوسروں کو بھی حکومت دی ہوئی ہے، کافر کی بھی چل جاتی ہے، نافرمان کی بات بھی چل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يَسِيرًا، اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جو کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا۔ کافر کہے گا کاش یہ دن نہ آتا جس میں ہم فرشتوں کو دیکھتے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اب قرآن نے بتایا ہے کہ دو وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی اور کفر پر گئے، بلکہ اصل میں تو ایک ہی وجہ ہے، لیکن اس وجہ کی ایک اور وجہ ہے۔ وہ اصل وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کے راستے کو راستہ نہیں بنایا انہوں نے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس آیت میں خطاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے راستے کو راستہ نہیں بنایا، اور پیغمبر کے راستے کو راستہ نہ بنانے کی وجہ بہت دفعہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دوستی جن لوگوں سے ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے منکر اور باغی ہوتے ہیں۔